बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलान और आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले आज की सबसे अहम खबर पे ही नज़र डालेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करेंगे। यकीनन उसके हवाले से कुछ अहम नुकात हैं जो हमने शामिल करने हैं और इससे पहले भी ब्रेकिंग न्यूज़ में भी आप उनको देख चुके हैं। जैसे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि नून लीग के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार को वोट देंगे लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। एक तो हम इस पर बहस करने जा रहे हैं। दूसरा, जिस तरह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये भी कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट, सदर मुमलिकत और स्पीकर के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। ख्वाहिश है कि आसिफ ज़रदारी सदर मुमलिकत के ओहदे के लिए इलेक्शन में हिस्सा लें। साथ ही उन्होंने इस बात को भी जस्टिफाई किया कि आसिफ अली ज़रदारी के हवाले से वो सदर मुमलिकत बनने के ख्वाहिशमंद क्यों हैं या इस ख्वाहिश का इजहार क्यों कर रहे हैं। वो कहते हैं मुल्क में इस वक्त एक आग फैली हुई है, मुल्क जल रहा है, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि आसिफ अली ज़रदारी सदर बने और वो इस आग को बुझाएं, क्योंकि इस आग को आसिफ अली ज़रदारी ही सदर मुमलिकत बन के बुझा सकते हैं। यकीनन ये पॉइंट बहुत अहम है जिस पर हम बहस करने जा रहे हैं। साथ ही जिस तरह से अब ये पीपल्स पार्टी का फैसला सामने आया है कि नून लीग के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार को तो सपोर्ट करेंगे, उसको तो वोट देंगे, लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो कयासराइयाँ, वो बातें, वो जो चहमगोइयाँ की जा रही थी कि पीडीएम तर्ज की हुकूमत बनने जा रही है और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें इत्तहादी का रोल प्ले करेगी या नहीं करेगी, तो इसको भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मेंशन करते हुए कहा कि ये जो बातें हो रही हैं कि पीडीएम 2 बनने जा रही है, हम पहली पीडीएम का भी हिस्सा नहीं था लेकिन हम हुकूमत के इत्तहादी थे। अब हम ये फैसला कर चुके हैं कि इस मर्तबा हम जो है वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, कोई वजारत नहीं लेंगे। इस फैसले पर हमारे माहिरीन क्या राय रखते हैं? क्या ये फैसला दुरुस्त है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये जो 2 रोज़ा इजलास के बाद अपने जो है वो ये फैसला सामने उन्होंने रखा है और ये ऐलान किया है, इसके बाद मौशी चैलेंजेस नून लीग के लिए कितने बढ़ जाएंगे? क्योंकि यही देखने में आ रहा था कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर मिलकर विफाक में हुकूमत बनाती हैं तो यकीनन उनके पास कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ ऐसे फार्मूलाज हैं जो कि डेवलप किए जाएंगे और फिर मुल्क को मौशी बहरान से निकाला जाएगा। अब क्या होने जा रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस फैसले से क्या असरात मुरतब होंगे? मुल्क की मौशी सूरत हाल को किस तरह से बेहतर बनाया जाएगा? ये कितना चैलेंजिंग होगा नून लीग के लिए? इसको भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ कराएंगे, बाकायदा आगाज़ करेंगे गुफ्तगू का। लॉ एक्सपर्ट अतीकुर रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में हमें सीनियर एनालिस्ट फ़रुख भट्टी साहब भी ज्वाइन करेंगे और स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट सज्जाद तरीन साहब। आप सबको खुश आमदीद कहेंगे गुफ्तगू का। जिस तरह से मैंने कहा कि बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस फैसले के ऊपर नज़र डालेंगे कि क्या ये फ़ैसला दुरुस्त है, यह फ़ैसला नून लीग के लिए कितनी मुश्किलात जो है वो खड़ी कर सकता है, या फिर जिस तरह से अभी बात हो रही है कि मौशी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है, मौशी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सियासी जमातें संजीदगी से जमहूरियत की मजबूती के लिए, मौशी इस्तेहकाम के लिए काम करें। तो सज्जाद तरीन साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। सबसे पहले तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के ऐलान के बाद आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? पहले तो ये बताइए सर। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि हमारा मुल्क जो है वो माशी तौर पर काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। हमें बहुत सारे मतलब एक से एक बहरान जो है वो हमारी तरफ आ रहा है। तो उस सूरत हाल में अगर मुल्क में कोई सियासी इंतशार पैदा हो जाता है या कुछ सियासी सूरत हाल ख़राब हो जाती है तो वो मसाइल और बढ़ जाएंगे। तो ये मेरे ख़्याल में इन्होंने मिल बैठ के एक मामला तय कर लिया है कि अगर पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत में नहीं भी जाएगी तो हुकूमत का साथ देगी। लेकिन ये बात जो है मेरी समझ से बालातर है कि आप कह रहे हैं जी हम ऐवान सदर भी लेंगे, हम चेयरमैन सेनेट भी लेंगे, गवर्नर भी हम लेंगे, स्पीकर भी हम उम्मीदवार खड़ा करेंगे, स्पीकर भी ले लेंगे और उसके बाद जो है जो हम गवर्नमेंट में शामिल नहीं होंगे, तो बाकी रह क्या जाता है? मिनिस्टर ही रह जाते हैं ना। तो अब अगर मिनिस्ट्री में नहीं, कोई मिनिस्ट्रियाँ नहीं भी लेंगे, कोई वजारतें आप नहीं भी लेंगे, तो आप ये नहीं कह सकते कि हम उस हुकूमत का हिस्सा नहीं हैं या हम उस हुकूमत में शामिल नहीं हैं। देखें, ये नहीं हो सकता कि आप हुकूमत में भी हों और आप कहें हुकूमत में भी नहीं हैं। तो ये मैं समझता हूँ कोई इतनी ख़ास वो नहीं है पीपल्स पार्टी की पॉलिसी, ना इतनी कोई पॉपुलर हो सकेगी जो उन्होंने कोशिश की है अपनी सियासत को ज़िंदा रखने के लिए आवाम में कि जी हम तो इस हुकूमत में नहीं थे। मैं समझता हूँ कि ये ऐसी कोई वो नहीं है बात। बाकी जो उन्होंने कहा कि जी इस वक्त प्रेसिडेंट जो है वो आसिफ अली ज़रदारी साहब बनेंगे, ये मैं समझता हूँ बात
انہوں نے کہا تھا انتخابات میں کہ جی نئی سوچ کے ساتھ آ رہے ہیں، آپ نئی سوچ کا ساتھ دیں، تو نئی سوچ کا تقاضا یہ تھا کہ پیپلز پارٹی میں اور بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں، کسی ان میں سے بنا دیا جاتا، کسی عام آدمی کو بنا دیا جاتا، بہت سارے عام لوگ بھی تو ہیں نا پیپلز پارٹی میں۔ اچھا سر، جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ جب بلاول بھٹو زرداری کی الیکشن کمپین کو ہم اگر نظر دوڑائیں، اس پر ایک مرتبہ پھر سے یاد کریں، تب وہ کہتے تھے نوجوانوں کی سیاست ہوگی، اب نوجوانوں کی باری ہے، اب جو ہے وہ بزرگ سیاستدان سائیڈ پہ ہو جائیں، پھر آصف علی زرداری کا نام کیوں لیا؟ جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ کسی بہت سارے لوگ ہیں مطلب پیپلز پارٹی میں، آپ کسی ایک نئے آدمی کو لے آئیں کہ جناب یہ لے آئیں، جیسے قمر زمان کائرہ آپ کے پاس ہیں، آپ کے پاس چودھری منظور ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہیں، جو پارلیمان کا حصہ نہیں بن سکے، جو اب الیکشن ہار گئے ہیں، آپ کسی ان میں سے ایک کو لیں نا، تاکہ پتہ یہ چلے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک نئی سوچ کے ساتھ نئے لوگوں کو لے کے آئی ہے۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ انتخابات میں کہیں نئی سوچ، آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ صدر ہوں گے، وہ پہلے بھی صدر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ان کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے خاندان سے باہر لوگوں کو عہدہ نہیں دینا چاہتے، حکومتی عہدے اپنے خاندانوں میں رکھتے ہیں، وہ بات تو درست ہو رہی ہے نا۔ آپ کے پاس فرحت اللہ بابر ہیں، آپ کے پاس اور بہت سارے لوگ موجود ہیں، آپ ان میں سے تاج حیدر صاحب ہیں، آپ ان میں سے کسی ایک آدمی کو لے آئیں کہ جناب یہ نئے آدمی آئیں گے، نئے لوگ اور نئی سوچ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نئی سوچ کی مارکیٹنگ کرتے رہیں، انتخابی مہم میں کہیں جی نئی سوچ ہوگی، نئی سوچ کو ووٹ دیں، عوام نئی سوچ کو ووٹ دیں، آپ پھر وہی لے کے آئیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جب اگر انہوں نے وزارتیں لی تو پھر وہی ہوگا کہ وہ لوگ خورشید شاہ، قمر زمان کائرہ، شہری رحمان اور اسی طرح کے لوگ جو پہلے 10 مرتبہ وزیر رہے ہیں، پھر انہی کو وزیر لے کے آئیں گے، تو پھر کہاں گئی وہ نئی سوچ اور کہاں گئے وہ نئے لوگ؟ تو یہ میرا خیال میں اس طرح کی پالیسی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ لوگوں کو بتائیں کہ نئے سوچ تو پھر نئے لوگ آنے چاہیے، جی یہ ہماری نئی ٹیم ہے، یہ نئی ٹیم کام کرے گی، اب ان کو موقع دیا جائے گا۔ سجادین صاحب جو بات کریں، ذرا عتیق رسول صاحب سے بھی ڈسکس کر دیتے ہیں۔ عتیق صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے، جیسے ابھی سر کہہ رہے تھے نا کہ نئی سوچ کا جس طرح سے نعرہ لگایا تھا پیپلز پارٹی نے اور اپنے مینڈیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا کہ اب نوجوانوں کی باری ہے، اب نئے چہروں کی باری ہے، اب پرانے بزرگ سیاستدان سائیڈ پہ ہو جائیں، کہیں پہ ہمیں ایسا نہیں نظر آ رہا۔ آصف علی زرداری کا برملا نام لے رہے ہیں کہ صدر مملکت کے لیے میں خواہش مند ہوں کہ وہ صدر پاکستان بنے، تو سر آپ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے بلاول کی آج کی پریس کانفرنس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو اما۔ میں تھوڑا سا ڈیفر کروں گا۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑا سموتھلی اور ٹیکنیکلی جو ہے وہ چل رہی ہے، اور اپنا جو پلان ہے اس پر عمل درآمد کرتی نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ بہت بہتر پرفارم کیا ہے ماضی سے، جو ریزلٹس آتے رہے ہیں اس کے حوالے سے۔ باقی جہاں تک بات ہے گورنمنٹ میں شامل ہونے کی یا نہ ہونے کی یا آصف علی زرداری کی، میرا جو خیال ہے اور جو میری اسیسمنٹ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی جو نیکسٹ ٹینیور ہے اس کے لیے تیار کر رہی ہے اپنی جو نوجوان قیادت ہے اس کو۔ وہ اس وقت پلان یہ کر رہے ہیں کہ ہم چاہے بلاول بھٹو ہوں، چاہے وہ آصفہ ہوں، چاہے وہ دیگر ان کے جو لیڈرز ہیں، جو نئی ان کی قیادت ہے اس کے حوالے سے بات کریں ہم، تو وہ ان کو پریپیئر کر رہے ہیں آگے آنے والا جو وقت ہے اس کے لیے۔ اس گورنمنٹ میں جو بھی حکومت کرے گا، جو بھی پرائم منسٹر بنے گا، جو بھی منسٹرز ہوں گے، وہ آپ نے دیکھ لیا کہ عوام اس مرتبہ ان کا شعور جو ہے وہ آپ کو پریکٹیکلی نظر آیا، عوام اب جاگ رہے ہیں۔ اب اگر یہ اس وقت گورنمنٹ میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور عوام کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں بطور وزیر اعظم یا بطور جو بڑے عہدے ہیں جو پریکٹیکلی فیلڈ میں کام کرنے والے، تو اگر یہ رزلٹ نہیں دے پائیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگلا جو آنے والا ٹینیور ہے، جو الیکشن ہوگا نیکسٹ اس کے بعد، اس کے لیے یہ عوام کے سامنے شاید جانے کے لیے اس طرح بہتر پوزیشن میں نہ ہو۔ تو یہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہ رہے کہ جس سے ان کی جو ساکھ ہے یا ان کی پلاننگ ہے اس پر خدا نہ خواستہ کوئی حرف آئے۔ جتنے بھی عہدے ہیں، چاہے چیئرمین سینٹ کی بات کریں، چاہے پریزیڈنٹ کی بات کریں، چاہے گورنر کی بات کریں، تو آپ کو یہ کانسٹیٹیوشنل عہدے نظر آ رہے ہیں۔ آئین کے حوالے سے ان میں طاقت اور پاور ضرور ہے، لیکن اگر آپ ان کی اکاؤنٹیبلٹی یا آنسریبل ہونے کے حوالے سے بات کریں عوام کے سامنے، تو ان کا چونکہ ڈائریکٹ عوام کے ساتھ اس طرح سے لنک نہیں بنتا، تو یہ اپنے آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ احتیاط سے لے کے چل رہے ہیں۔ تو ان کی پلاننگ میرا خیال ہے یہ ہے کہ ابھی بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ پری میچورلی وزارت عظمیٰ کی طرف لے کے جائیں، یہ سائٹ پر بیٹھیں گے، حکومت کے حوالے سے بھی تمام وہ جو مسائل ہیں اور معاملات ہیں وہ انجوائے کریں گے، لیکن عوام کے سامنے جواب دہی کے حوالے سے یہ اپنے آپ کو ایک قدم پیچھے ہی رکھیں گے۔ تو مجھے ان کی پلاننگ ایسی نظر آ رہی ہے۔ اچھا عتیق صاحب، جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایک قدم پیچھے رکھیں گے، تو صرف پرائم منسٹر شپ کے لیے ہی قدم پیچھے ہے، باقی تو سب چیزوں کے لیے وہ ہائی لائٹڈ ہے؟
دیکھیں عمر، میں نے بالکل آپ سے پہلے بھی عرض کی کہ آپ دیکھیں اس وقت اگر آپ چیئرمین سینٹ کی بات کریں یہ آئینی ہوتا ہے، اسی طرح اسپیکر قومی اسمبلی کی بات کریں، ان کی پاورز آپ کو جو ہے وہ نظر آتی ہیں بڑی سٹرونگ ہے قانون سازی کے حوالے سے بھی، اور ادروائز بہت سے معاملات میں ان کے پاس طاقت کافی ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان کا ڈائریکٹ عوام کے ساتھ ان کا لنک ہے یا یہ ڈائریکٹ عوام کو جواب دہ ہیں، تو ایسا نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سیف رکھ کے یہ آگے چلیں گے. اچھا جو آپ بات کریں نا، میں سجاد ترین صاحب سے بھی ڈسکس کرنا چاہوں گی. سر نون لیگ کو مشکلات میں ڈالنے کے لیے تو نہیں یہ کیا جا رہا؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں. ضرور سر ضرور. جو ملک کا صدر ہوتا ہے وہ پاک فوج کا سپریم کمانڈر ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے، تو سپریم کمانڈر آپ کے پاس ہو اور آپ کہیں جی حکومت کو اور ہم معاشی صورتحال کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، تو پھر یہ انتخابات میں بلاول صاحب کہہ دیتے ہیں نا کہ جناب یہ جو انتخابی مہم ہے یہ نئی سوچ جو ہے وہ 5 سال کے بعد جو انتخابات ہوں گے اس میں نئی سوچ آئے گی. تو دیکھیں جو آپ بات کہتے ہیں نا وہ اب یہ تو نہیں ہے کہ بلاول صاحب کو انڈر 19 کھیل رہے ہیں، وہ ملک کے وزیر خارجہ رہے ہیں، دنیا کے ٹاپ بڑے لیڈر سے ملتے رہے ہیں، مطلب وہ چائنا گئے ہیں، وہ روس گئے ہیں، امریکہ گئے ہیں، بڑے بڑے جا کے جگہ پر پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں. تو یہ بات تو نہیں ہے کہ وہ کوئی تیاری کر رہے ہیں یا ان کی مطلب جب بلاول صاحب جب اس دنیا میں آئے تھے تو ان کی ماں جو ہے اس وقت انٹرنیشنل پالیٹکس کر رہی تھی، گھر سے بہت کچھ انہوں نے سیکھا ہے. تو یہ بات جو ہے یہ کوئی سمجھنے والی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ تمام بڑے عہدے لے رہے ہیں، تمام بڑے عہدے آپ اپنے پاس رکھ رہے ہیں اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم حکومت میں نہیں ہوں گے. یہ ایسا نہیں ہوگا، عوام جانتے ہیں. آپ کو ذمہ داریاں قبول کرنی پڑیں گی. آپ کو یہ اگر حکومت جو ہے آنے والی حکومت وہ آئی ایم ایف کے حوالے سے جو آئی ایم ایف ان کو فریم ورک دے گی اس میں جو وہ فیصلے کریں گے ان فیصلوں میں ان کے جو نتائج ہوں گے، جو اثرات ہوں گے وہ مرتب ہوں گے پیپلز پارٹی کی سیاست پہ. کہ ابھی نون لیگ کا رد عمل آئے گا، وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ کیونکہ کچھ ہی دیر میں یہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید شہباز شریف صاحب دوبارہ پریس کانفرنس کریں گے اور وہ بھی کچھ اہم اعلانات کریں گے. تو سر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بھی اس سے جو ہے وہ سپورٹیو رہیں گے اور وہ کوئی ایسا ریئیکشن نہیں شو کریں گے کہ جو اس کے اگینسٹ جائے؟ نہیں، یہ جو پریس کانفرنسوں میں باتیں کہی جاتی ہیں یہ آپ سمجھ رہی ہیں یہ کوئی حقیقت ہوتی ہے؟ یہ پس پردہ چیزیں طے ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا. پس پردہ معاملات طے ہیں. ان کی طرف سے بھی یہ کہے گا جی پیپلز پارٹی کو شامل ہونا چاہیے، پھر ایک کمیٹی بنے گی، پھر وہ بارگیننگ ہوگی، پھر وزارتیں ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ آخری لمحات پہ شاید بلاول صاحب کہیں گے جی اب حالات ایسے ہو گئے ہیں تو ہمیں جو ہے نا ملک کا جو ہے وزارتیں سنبھالنی پڑ گئی ہیں عوام کی بہتری کے لیے. وہ مجھے نہیں پتا عوام کی کون سی بہتری ہوگی. پہلے دیکھ لیا 18 ماہ میں، آپ نے بھی دیکھ لیا کہ کون سی ان کے 18 ماہ میں بہتری ہوئی ہے. آپ تو مطلب گھرداری کرتی ہیں نا، مہنگائی کا آپ کو ہم سے زیادہ علم ہوگا کہ کیا عالم ہو گیا مہنگائی کا. تو اسی طرح یہ بات کہ جی یہ جو پریس کانفرنس ہے ان کا بھی ایک شدید رد عمل آ جائے گا. یہ اصل میں عوام کو دکھانے کے لیے، مجھے اور آپ کو دکھانے کے لیے. اصل میں ساری چیزیں جو پس پردہ طے ہو رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں طے ہو چکی ہیں. سر یہ بڑی اچھی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ پس پردہ طے ہو بھی رہی ہیں اور ہو چکی بھی ہیں. فاروق بھٹی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. سر ویلکم کرنا چاہیں گے. آپ بلاول بھٹو زرداری کے اس اعلان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیں بنیادی طور پر جو ہے وہ بلاول بھٹو نے جو ہے اور پیپلز پارٹی نے انتظار کیا. پہلی ان کی کوشش تھی کہ کسی بھی طرح جو ہے وہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارے کو معاملات جو ہیں وہ بن جائیں. لیکن پی ٹی آئی اپنے بنیادی موقف کے اوپر جو ہے وہ قائم رہی. عمران خان نے واضح طور پر کہا کہ جی میں ان کے ساتھ نہیں جا سکتا، کیونکہ پیپلز پارٹی جو تھی وہ پی ڈی ایم کا حصہ تھی اور وہ خود عمران خان کو اتارنے میں جو ہے یہ بھی اسی طرح پیش تھے. تو جہاں تک بلاول کی بات ہے تو وہ سیٹس کے حوالے سے اتفاق سے آپ پروگرام میں ہیں تو ہم نے ادھر بریک کی تھی. میں نے آپ کو کہا تھا کہ 54 سے 58 کے قریب سیٹس جو ہے وہ لے گی پیپلز پارٹی، اور پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت جو ہے حکومت سازی وہ ممکن نہیں ہے. تو جہاں تک بلاول کی بات ہے آپ کے، بلاول جو ہے وہ کس طرح انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکومت میں جو ہے وہ ہم رہنا بھی چاہتے ہیں اور سپورٹ بھی دیں گے. تو یہ تو اس طرح کے وہ صرف باتیں ہیں. الٹیمیٹلی یہ جو سارے کا سارا سسٹم ہے یہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح پچھلی حکومت میں سارے کی ساری تنقید جو ہے وہ پی ایم ایل این کو برداشت کرنی پڑی اور یہ بڑے چپکے سے جناب وہ وزارتیں نہیں، جناب پیپلز پارٹی نے بھی تنقید کی اور باقاعدہ تنقید کی اور الیکشن میں بھی جو ہے وہ بلاول کھول کے کرتا رہا کہ جناب وہ اس کو ووٹ نہ دینا، بالکل کسی اور کو آپ کا ووٹ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا. تو ووٹ ضائع ہونے کی جو ہے وہ بار بار باتیں جو ہے وہ تو عوام اتنے جو ہے وہ بے وقوف نہیں ہے، پبلک دیکھ رہی ہے سب کچھ جو ہے. اور اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ
पावर गेम्स में इन हो जाएं और आसिफ जरदारी जो है वो पीपल्स पार्टी और बिलावल की दूसरे लफ्ज़ों में जो है वो कुर्बानी देकर वो सदर पाकिस्तान के ओहदे के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बेचैन है। उनकी कोशिश होगी कि वाने सदर में मैं अच्छा, आप चला कह रहे जाऊं। हैं बेचैन आसिफ अली जरदारी हैं, लेकिन इसका इजहार बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि मुल्क जल रहा है, मुल्क में आग फैली हुई है, इस आग पर काबू सिर्फ आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत बन के काबू पा सकते हैं। देखें ये जो बात है ये उससे कलवाई जा रही है। बुनियादी तौर पर जो बिलावल है, बिलावल के पास जो है वो उस तरह के इख्तियारात नहीं है कि जी वो फैसला कर सके। फैसला साजी का जितना इख्तियार है वो है अपना आसिफ अली जरदारी के पास, और आसिफ अली जरदारी जो है वो किसी भी तरह जो है वो सदर बनना चाहता है। लेकिन इसमें एक बात बड़ी अहम है, अगर वो सदर बन भी जाते हैं, हम एक लम्हे के लिए मान लें कि जी वो सदर बन जाते हैं, तो क्या इससे फेडरेशन मजबूत होगी या फेडरेशन कमज़ोर होगी? क्योंकि ये बात तो तय है कि KPK में इनको कोई इस्तकबाल नहीं करेगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो का इस्तकबाल नवाज शरीफ ने नहीं किया था जब वो वज़ीर आज़म थी और इनको जो है वो शिफ्ट करना पड़ा सारे का सारे अमले को इस्लामाबाद में कि कहीं हमारे वज़ीर आज़म जो है उसका अमला ही जो है वो पंजाब से अगवा ना हो जाए, तो पंजाब पिंडी से इन्हें जो है वो शिफ्ट करना पड़ा। तो जो फेडरेशन के कायम रखने के लिए ज़रूरी था कि इससे ज़्यादा बेहतर डिसीजन भी ले सकते सर थे। अहम बात आप करें, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि हमने ब्रेक की जानिब जाना है, उससे पहले पब्लिक पोल को भी इस बुनियादी सवाल के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। क्या पीपल्स पार्टी के फैसले से सियासी और मौशी इस्तेहकाम मुमकिन हो पाएगा? सिर्फ 55% को ऐसा लगता है कि ऐसा हो पाएगा, अच्छा फैसला है पीपल्स पार्टी का, जबकि 45% ऐसा नहीं मानते हैं। एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। जहाँ एक जानिब हम पीपल्स पार्टी के फ़ैसलों पर जो है वो बात कर रहे हैं, वहीं अब PTI के कुछ फ़ैसले भी सामने आए हैं और उन फ़ैसलों पर भी हम जो है वो बहस करने जा रहे हैं। PTI का वफाक और पंजाब में MWM, जबकि KP में जमाते इस्लामी के साथ हुकूमत बनाने का जो फ़ैसला सामने आया है, यकीनन ये भी एक अहम अपडेट है और अहम फ़ैसला है। अब इस पर आने वाले वक्त में MWM की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है, जमाते इस्लामी का क्या रिएक्शन होगा, यकीनन वो बहुत अहम है। जबकि आपको अभी बताएं कि रऊफ़ हसन ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम को मुल्क पर मसल्लत कर रहे हैं। बानी PTI ने ये पैगाम दिया है कि जो इंतखाबात जीता है इसे ही हुकूमत बना देनी चाहिए। KP में अली अमीन गंडापुर हुकूमत बनाएंगे और बानी PTI ने आमिर डोगर को कौमी असम्बली में चीफ भी मुंतखब किया है। ज़रा अपने मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे जान लेते हैं PTI की जानिब से जो फैसले किए गए हैं, इन जमातों के साथ इत्तेहाद से क्या PTI को कोई बड़ा फ़ायदा मिल सकता है या फिर आने वाले वक्त में कितने चैलेंजेस फेस कर सकती है PTI? अतीक साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, बानी PTI के पैगाम पे रऊफ़ हसन साहब ने जो फैसले सुनाए हैं, कैसे देख रहे हैं इन सबको? वाज़ह है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल सिस्टम है इस मुल्क का वो बहुत नाजुक दौर से गुजरा है। हम माजी में हमारे पास बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। हमारे पास 70s के इलेक्शन है, 77 के इलेक्शन है, उसके बाद के जो हमने मार्शल लॉज देखे, फिर जो भी इलेक्शन का प्रोसेस हमारा चलता रहा, उसके बाद से जो हमें कैफियत दरपेश आती रही है। अब हम एक मरतबा फिर एक बहुत, मैं समझता हूँ कि नाजुक और परेशान कुन मरहले से गुजर रहे हैं। अच्छा। यहाँ पर चाहे बानी PTI हो, चाहे वो PMLN की क़यादत हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की क़यादत हो, चाहे दीगर सियासी जमातों की क़यादत हो, उन्हें एक बात मद्देनज़र रख के अपने फैसले करने हैं कि हमने इस मुल्क के सिस्टम को और इस मुल्क की जो जमहूरियत है उसको डिरेल नहीं करना। हमें इस मुल्क का ये जो एक इलेक्शन की एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज जो है जिससे हम गुजर के आए हैं, जिसमें हमारे फाइनेंसेस जो है वो खर्च हुए हैं, हमारे मुल्क का जो अवाम की राय है वो हमारे सामने आई है, उसके बाद जो असेंबली बनी है, तो यहाँ पर सिर्फ जिद, अना और अपनी जो ज़ात की तस्कीन है उसको एक लम्हे के लिए हमने पीछे रख के फैसला करना है। बाकी जहाँ तक दीगर जमातों ज़ाहिर है आज़ाद अरकान है PTI के जीते हुए हैं, उन्हें किसी एक सियासी जमात में जाना है और वहाँ से फिर उन्हें सिक्योर करनी है अपनी स्पेशल सीट्स भी। तो अपनी जो सीट्स हैं उनके साथ स्पेशल सीट्स को सिक्योर करना है। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ह है कि जिन जमातों में जा रहे हैं उनके साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग इंतहाई मजबूत और बेहतरीन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब माजी में आप देख लें कि इस तरह की जमातें जो हैं, दोनों जमातें, अगर आप जमात इस्लामी की बात करें या MWM की बात करें, तो इनको आप जब मरकज में कभी उस तरह से ताकत में नहीं देखा। जमात इस्लामी कुछ स्ट्रेट पावर थी, लेकिन अब फर्स्ट टाइम को ऐसा होने जा रहा है कि अगर ये तमाम लोग उधर जाते हैं तो ये ताकत उनको मिलेगी। तो ऐसी सूरत हाल में उनका फैसला जो है, जाहिर है इसके तो दूरस्थ नताइज होंगे, ये आगे चल के मामलात आगे बढ़ेंगे तो मुझे समझ आएगी, हमें भी समझ आएगी कि ये किस सिमत में जा रहे हैं। लेकिन एक चीज बेहतरीन ये है जिसको मैं पॉजिटिव समझ रहा हूँ कि एटलीस्ट इस सिस्टम को रन करने के लिए वो पॉजिटिव साइड पे मूव जरूर कर रहे हैं।
کہ ایک بار وہ گورنمنٹ کو یا سسٹم کو سنبھالیں اور پھر گریجولی اس کو آگے لے کے چلیں تاکہ سسٹم اس ملک کا چلے. ڈیموکریسی جو ہے اس کو جو ہم جس طرح سے چاہتے ہیں کہ وہ مضبوطی کی طرف جائے تو اس کا یہ سٹیپ چلے. اگر خدا نہ خواستہ یہ اسمبلیز اسی طرح آپس میں جوڑ توڑ میں اور آپس کے معاملات میں الجھی رہیں گی تو یہ سسٹم نہیں چل پائے گا اور ہم پھر ایک اور خدا نہ خواستہ بہت بڑے بحران کا جو ہے وہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے شکار ہو جائیں. تو ایسی صورتحال میں کسی نہ کسی جماعت کو ان کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے اور انہیں بھی کسی جماعت کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے تاکہ یہ سسٹم آگے چلے, معاملات آگے بڑھیں, اسمبلیاں اپنا کام کریں. عوام کو جو غربت, مہنگائی اور یہ اس طرح کی جو تکالیف اور جو خاص طور پر جو ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, اس سے جو عوام سفر کر رہی ہے اس سے بچیں اور سسٹم آگے بہتری کی طرف چلیں. ٹھیک ہے, سسٹم آگے بہتری کی جانب جائے. سر آپ نے اپنا اوپینین شیئر کیا. فاروق بھٹی صاحب, یہ آزاد امیدوار جو بیک بائی پی ٹی آئی ہیں, سر اس کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا بتا دیں. یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں اور یہ اسپیکولیشنز بھی تھیں کہ شاید یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملا لیں گے. کل تک ہم یہ سوچ رہے تھے. آج جو فیصلے سامنے آ رہے ہیں, آنے والے وقت میں ان جماعتوں کے ساتھ جب اتحاد ہو رہا ہے پی ٹی آئی کا, تو پی ٹی آئی کو کیا کچھ فائدے مل سکتے ہیں اس سے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ جو اس میں پی ٹی آئی ہے, پی ٹی آئی جو ہے وہ خاص طور پر ایم ڈبلیو او کے ساتھ جو اتحاد کی آپ بات کر رہی ہیں تو وہ کوئی نیا اتحاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. گلگت بلتستان میں دیکھا جائے تو وہ ان کی اتحادی حکومت کا حصہ تھے. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سارے اگر ہم دیکھیں کہ ساری مشکلات کے دوران تو جو ایم ڈبلیو کے سربراہ ہیں راجہ ناصر عباس, وہ جو ہیں علامہ راجہ ناصر عباس, وہ کھڑے رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ. آخری ملاقات بھی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ جو آخری ملاقات تھی وہ بھی انہی کی ملاقات ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے ایک بات کہی, بعد میں ہماری اپنی بھی ڈسکشن ہوئی, کچھ آف دی ریکارڈ گفتگو بھی ان کے ساتھ ہوئی. تو ان کا جو موقف ہمیں نظر آیا, انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو کہا ہے کہ انکنڈیشنل سپورٹ ہم کے لیے پہلے ہی تیار ہیں, یعنی آپ ایم ڈبلیو کو جس طرح کہیں گے, جہاں کہیں گے, ہم اس کے لیے تیار ہیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ پی ٹی آئی نے یہ انتظام کیا تھا کہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ خود اپنے لوگ وہاں وڈرا کروا کے قرم ایجنسی سے ان کو جتوایا تاکہ کل کو ایم ڈبلیو کا معاملہ جب آئے گا اور خاص طور پر جو ہے وہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے تو وہ اس طرف جائیں گے. اسی لیے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں جماعت اسلامی کی کے پی کے میں اپنا کے پی اسمبلی کے حوالے سے جی کے پی کی حد تک کیا ہے. بنیادی طور پر وہ جماعت اسلامی کو نیشنل سطح پہ بھی آن بورڈ جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں کہ آلموسٹ ٹی او آر جو ہیں وہ طے ہو چکی ہیں, کیونکہ حافظ نعیم کی جو گفتگو ہے وہ لگی ہے کہ شاید اب جو ہے وہ جماعت اسلامی بھی جو ہے جو ہمیشہ کسی نہ کسی صورت میں جو ہے وہ سپورٹ کرتی رہی, آئی جی آئی کی آپ اس کو کہہ لیں یا سابقہ ادوار میں کہہ لیں یا متحدہ مجلس عمل کے حوالے سے بھی ہم بات کریں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے اس کے اوپر ٹھپا یا اس حوالے سے تھی. اچھا سر, اس میں ایک چیز بھی اہم ہے کہ امیر جماعت اسلامی بھی کل استعفیٰ دے چکے ہیں, تو اب جماعت اسلامی کے نئے امیر کس کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, نئے امیر کے حوالے سے وہ کسی کو بھی جو ہے وہ چنا جا سکتا ہے جو اس وقت ایکٹیو اور افیکٹو نظر آ رہے ہیں. وہ جو ہے وہ امیر جماعت اسلامی کے لیے 2-3 نام جو ہیں وہ زیر غور ہے اور جن میں لیاقت بلوچ کا نام جو ہے وہ بڑا ابھر کر سامنے آیا ہے اور وہ اس حوالے سے کنسرن بھی ہیں کافی زیادہ کہ جی ہم اس پہ کریں. لیکن اس سے ہٹ کے جو پی ٹی آئی ہے, پی ٹی آئی حمایت یافتہ اراکین ہیں, ان کو سب سے زیادہ جو وفاق میں فائدہ ملے گا وہ ملے گا کہ وہ جائیں گے ایم ڈبلیو او کے ساتھ. ایم ڈبلیو او کے ساتھ جا کے وہ اپنے جتنے ہیں ان کو کریں گے, مخصوص نشستیں حاصل کریں گے اور یہ پرنسپلی وہ طے کر چکے ہیں. ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے بانی چیئرمین کی, اس سٹیٹمنٹ کے بعد اور بیرسٹر گور نے جو بات کی ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ وہ بالکل یہ طے کر چکے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور اگر وہ اپوزیشن میں جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی اپنا پیپلز پارٹی نے بھی فیصلہ کیا. لیکن سر اس سے بھی انہوں نے اس بات سے مشروط کیا تھا کہ نون لیگ اپنی اکثریت شو کرا دے تو ہم شوق سے اپوزیشن میں بیٹھیں گے, اس چیز سے مشروط کیا تھا انہوں نے. جی بالکل اس چیز سے کیا تھا, لیکن نون لیگ جو ہے اس کے پاس تو کوئی آپشن نہیں بچتا نا. نون لیگ سنگل لارجسٹ پارٹی تو ہے نہیں. نون لیگ جو ہے وہ کیوں اس کے آصف علی زرداری کیوں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ چیزیں اپنے کنٹرول میں رکھ کے نون لیگ کو فارغ کرنا, نچوڑنا چاہ رہا ہے دوسرے لفظوں میں. تو وہ آصف علی زرداری تو نون لیگ کو نچوڑنا چاہتا ہے کہ سارے اہم مدعے. چلیں سر اس میں بھی آتے ہیں ہم. سجاد ترین صاحب,
سر دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ جماعت اسلامی کا کیا ریئیکشن آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد، اور سیکنڈلی علی امین گنڈا پور کا جو نام ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے ہوں گے، سر ان میں اتنی کیپیبلٹی ہے کہ ان کا نام لیا جائے اور پھر ان کو اتنے بڑا منصب سونپا جائے؟ اچھا، میں آپ کو ایک تھوڑی سی مطلب تاریخ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. جب پاکستان نہیں بنا تھا، تقسیم پاکستان سے پہلے، تقسیم بر صغیر سے پہلے، ایک یہاں ہوا کرتا تھا مختلف گاؤں میں نا، اگر کوئی فوت ہو گیا ہے یا کوئی اس طرح کا اور کوئی غمگین جو ہے، غم کی کوئی تقریب ہے، تو اس میں مختلف خواتین کو جمع کیا جاتا تھا. اور وہ آ کے رونا دھونا کرتی تھی اور سماں باندھتی تھی نا، تو اس کو کہتے ہیں رودالی پارٹی. اچھا، یہ جو علی امین گنڈا پور کا جو آیا ہے نا فیصلہ، یہ رودالی پارٹی کا ہے کہ یہ روئیں گے دھوئیں گے شور کریں گے. پاکستان میں سیاست کرنے کے لیے میں آپ کو عرض کروں، میں پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کا طالب علم ہوں، بہت ساری چیزیں میں نے اپنی آنکھ سے دیکھی ہیں. پاکستان میں ایک ہوتی ہے مقبولیت اور ایک ہوتی ہے قبولیت. ٹھیک ہے، آپ کی مقبولیت کے ساتھ آپ کی قبولیت بھی ہونی چاہیے. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ جب کشمیر کے منسٹر تھے تو آپ یقین مانیں مجھے ان سے انٹرویو کرنے کا اتفاق ہوا. وہ یوٹیوب پر انٹرویو پڑا ہوا ہے. وہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کشمیر پہ پاکستان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. ان خان صاحب نے ان کو صرف اس لیے بنایا کہ خان صاحب چاہتے ہیں محاذ کرنا، اور وہ محاذ کیونکہ ان کے ووٹر بھی پسند کرتے ہیں اور خان صاحب کی اپنی پالیسی بھی یہ ہے، تو اس سے پی ٹی آئی کی سیاست کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ زیادہ عرصہ چل بھی نہیں سکیں گے، کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو اس کا کوئی نمبر 2 پروگرام نہیں ہوگا. ہوم ورک ہمیشہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے. ہر جگہ پہ تنقید کی جا رہی ہے علی امین گنڈا پور پہ، مطلب آپ سمجھتے ہیں یہ درست ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل درست ہے. بہت سارے لوگ جو تھے پی ٹی آئی میں ایسے موجود ہیں، دانشور لوگ موجود ہیں جو معاملات کو آگے لے کے بڑھتے، اور یہ جو صاحب جیل میں پڑے ہوئے ہیں ان کی مشکلات کوئی کم ہو سکتی تھیں. وہ معاملات کو آگے لے کے بڑھتے، بات چیت کرتے. تو علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ تو کسی بڑی نشست میں بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے. وہ تو ہر وقت جذباتی رہتے ہیں، ہر وقت محاذ کی سیاست کرتے ہیں. تو ایک ایسے آدمی کو انہوں نے پورا صوبہ حوالے کر دیا، اور اس صوبے کی جو اہمیت ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کتنی ہے، کہ افغانستان کے حوالے سے کتنا وہ اہم ہے صوبہ. تو ایک ایسے آدمی کو چیف منسٹر بنا دیا گیا ہے. اس سے عمران خان کی مشکلات نہ کم ہوں گی، بس ان کے ووٹر خوش ہوں گے، کیونکہ وہاں پہ بیٹھ کے روز ایک وہ بیان دیا کریں گے، روز ایک پریس کانفرنس کیا کریں گے، اور ایک مرکز اور صوبے کے درمیان ایک محاذہ ہی رہے گی. اچھا، بانی پی ٹی آئی کی بھی سر سمجھ نہیں آتی. میں چاہوں گی کہ مختصر آپ اس پر کامنٹ کریں کہ ایک جانب ہم نے دیکھا کہ جب انہوں نے پرویز خٹک صاحب کو منتخب کر دیا تھا، اب علی امین گنڈا پور کو کر دیا. ایک اتنے لو پیس، آج اتنے ہائی پیس. تو ان کی بھی شاید سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس کو صوبہ کس کے حوالے کرنا چاہ رہے ہیں، یا پھر وہ شاید نیا ایکسپیرینس کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں، پرویز خٹک کے درمیان میں محمود خان بھی تھے نا چیف منسٹر. ایک محمود خان بھی انہوں نے بنائے ہوئے تھے. اس میں کوئی شک نہیں. پرویز خٹک جو ہیں وہ ایک بڑے پولیٹیکل لیڈر ہیں، بہت چیزوں کو سمجھتے ہیں. وہ پیپلز پارٹی میں رہے ہیں، شیرپاؤ خان کے ساتھ بھی رہے ہیں، پھر پی ٹی آئی میں بھی رہے ہیں. وہ بات بھی کر سکتے ہیں، چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں، اور معاملات کو آگے لے کے جا بھی سکتے ہیں. لیکن اب انہوں نے جو خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے، اس سے ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر تو خوش ہوگا جب ان کا ایک چیف منسٹر روز ایک پریس کانفرنس کر رہا ہوگا، لیکن اوورآل ان کو فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ جو ابتدا میں نے بات کی تھی کہ پاکستان میں سیاست کے لیے مقبولیت کے ساتھ قبولیت بھی بہت ضروری ہے. اوورآل پی ٹی آئی کو اس فیصلے سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. ہمارا بنیادی سوال تھا کہ پی ٹی آئی کو درج بالا جماعتوں یعنی کہ ایم ڈبلیو ایم اور کے پی میں جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد سے کوئی بڑا فائدہ مل سکتا ہے. 40% کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بڑا فائدہ ہو سکتا ہے، کوئی کامیاب فیصلہ ہو سکتا ہے یہ، جبکہ 60% جو ہے اس کی نفی کریں. 40% کو یہ فیصلہ درست لگ رہا ہے، جبکہ 60% ایسا فیصلہ نہیں مانتے ہیں. ایک بریک کی جانب بڑھیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بڑھیں گے آج کے ایک اور ٹاپک کی جانب. اور جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ انتخابات 2024 کو جب ہم گلوبلی دیکھتے ہیں، جب گلوبلی امیج ڈیولپ کرنے کی بات ہوتی ہے، جس طرح سے ہم نے فیفن کی رپورٹ بھی دیکھی، اس میں بھی بہت سارے انکشافات ہوئے. آج ہم آپ کو بتائیں کہ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے بھی اپنا ایک بیان جاری کیا ہے. اس میں بھی پاکستان کے اس انتخاب کو جو ہے ڈسکس کیا گیا ہے، اور انتخابات میں دھاندلی کے دعووں کی تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا ہے. اب اس کے حوالے سے جو امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انتخابات میں دھاندلی کے دعووں کی تحقیقات کے لیے پاکستان کا قانونی نظام پہلا اور درست قدم ہوگا. مزید انہوں نے کہا کہ انتخابات سے متعلق پرتشدد واقعات، انٹرنیٹ اور موبائل سروس کی پابندیوں کی مذمت کرتے ہیں. ان اقدامات نے انتخابی عمل کو متاثر کیا. یہ جو اپنی ہفتہ وار بریفنگ میں کہا ہے امریکی محکمہ ترجمان نے. اب جانتے ہیں اپنے مہمانوں سے
کہ وہ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور کیا امریکہ کا یہ موقف درست ہے یا نہیں ہے. ایک ایسے وقت پہ کہ جب ویسے ہی ملک میں کیوس کی صورتحال ہے تو امریکہ بھی اس میں انٹرفیئر کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم انٹرنیٹ کی بندش، موبائل فون کی بندش کی مذمت کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس نے انتخابی عمل کو متاثر کیا. تو عتیق رسول صاحب، پہلے تو امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے جو بیان جاری کیا ہے سر، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا، جس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ اور موبائل فون کی بندش نے انتخابی عمل کو متاثر کیا، سر آپ اس سے ایگری کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں ہم ان کے بیان کو تو جو ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت ہے. باقی ہم نے اپنی انٹرنل جو معاملات ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اس کو کیسے دیکھتے ہیں. ان کے بیانات کو خیر اگر وہ اسرائیل کے حوالے سے ادھر دیکھیں اس کی الگ بات ہے. پاکستان کے اندر کی سچویشن اگر ہم بات کریں تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ان کو اچھا نہیں محسوس ہوا. لوگوں نے جو ہے وہ، اگر آپ صرف پولنگ کا عمل دیکھیں، پولنگ کا عمل ایک بہترین جو ہے وہ میں نے خود اس کو آبزرو کیا، بڑا قریب سے جا کے دیکھا، بہت سموتھ جو ہے وہ پولنگ ہوئی. لیکن انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے کیا ہوا کہ لوگوں کے درمیان جو رابطہ ہونا چاہیے تھا، رابطہ کاری تھی، وہ کمزور ہوئی. اس سے لوگ ایک دوسرے سے رابطہ نہیں کر سکے تھے. جنہوں نے دیگر مختلف اضلاع سے، مختلف شہروں سے آنا تھا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے، ایون جو موبائل کنیکٹیوٹی تھی اس کی وجہ سے جو خواتین کی ووٹرز ہیں، اگر آپ رورل ایریاز کی بات کریں، دیہات میں رہنے والی جو خواتین ووٹرز ہیں ان کے حوالے سے بات کریں تو معاملات اس طرح سے طے کیے گئے تھے مختلف پارٹیز کی طرف سے، ان کے ایجنٹس کی طرف سے، کہ جو ہے وہ ان کو پک اینڈ ڈراپ کیا جائے گا اور ساتھ موبائل سروس کے ذریعے ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے گا. پھر اگر آپ ریزلٹس کے آنے کی بات کریں تو ریزلٹس کو فوری طور پر جو ہے وہ ڈسیمینیٹ کرنے کے لیے پولنگ کے عمل کو، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ خود ریکارڈ کرتے ہیں سچویشن. اگر کسی جگہ پہ کوئی ریگنگ کا معاملہ ہو یا کوئی اور پریشانی ہو تو وہ فوری طور پہ وہاں سے ریکارڈ کر کے وہ لائیو دے سکتے تھے. تو انٹرنیٹ کی بندش سے جو ہے وہ امیج جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مجروح ہوا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا، اور ان کے لیکن سر اس کا حوالے سے جسٹیفائڈ ریزن تھا کہ سیکیورٹی ریزنز کی بنیاد پہ یہ کیا گیا یہ فیصلہ. ریزن تو دیکھیں نا، کوئی بھی ریزن دیے جا سکتے ہیں. سیکیورٹی بھی اب ظاہر ہے آپ کے علم میں ہے کہ جب کوئی محرم الحرام کا معاملہ ہو یا کوئی اس طرح کی سینسٹیو معاملات ہو تو اس وقت سگنلز پہ پاکستان کے اندر انٹرنیٹ کے بند کر دیے جاتے ہیں. اگر ان کی اس بات کو دیکھا جائے تو ظاہر ہے آپ اس کو اس طرح سے نیگیٹ تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے دونوں پہلو دیکھنے ہیں کہ ایک تو ان کا پوائنٹ آف ویو یہ کہ سیکیورٹی کی وجہ سے بند کیا گیا تھا، لیکن ایک جنرل پبلک کا، ایک عوام کی رائے ہے، ایک عوام کا بھی ایک ماننا ہے نا کہ الیکشن کو اگر اس دن انٹرنیٹ کنیکشنز بند نہ کیے جاتے تو ان کے ذہن میں یہ بات نہ جاتی کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے خلاف جا رہی ہے. تو یہ دونوں ان کی اپنی رائے ہے، ان کا اپنا زاویہ سوچ کرنے کا ان کا اپنا معاملہ ہے. لیکن ایک دوسرا جو امیج جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ ایک جنرل پبلک کا ہے، جنہوں نے اس کو اچھا محسوس نہیں کیا، ان کی طرف سے منفی اس پر جو ہے وہ اثرات آئے. ٹھیک ہو گیا عتیق رسول صاحب. فاروق بھٹی صاحب، آپ اس بات سے ایگری کریں جیسے کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ انتخابی عمل جو ہے وہ انٹرنیٹ اور فون سروس کی بندش سے متاثر ہوا ہے. فیفن یہ رپورٹ دے رہا ہے کہ 48% ٹرن آؤٹ ہے. تو کیا اگر انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس کی بندش نہ ہوتی تو اس سے مزید زیادہ ہوتا ٹرن آؤٹ؟ بالکل جی، جو فیفن کی رپورٹ ہے وہ قریب تر ہے، اور یہ جو ٹرن آؤٹ ہے یہ 65 تک بھی جا سکتا تھا. اچھا. اور اس میں جو بڑی رکاوٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فیلئر جو ہے یہ نگران حکومت کا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ میں خود جو ہے وہ سیکیورٹی اداروں کو بھی ہم کور کرتے ہیں، باقی بھی ہمیں پتہ ہے کہ چیزیں کس طرح ہوتی ہیں. ایک بات کا جواب میں حیران ہوں کہ وزیر داخلہ جو ہیں وہ بھی نہیں دے سکے، انفارمیشن منسٹر کے پاس بھی نہیں تھا، اور اب بھی میں رکھ رہا ہوں وہ سوال ان کے سامنے کہ اگر سیکورٹی تھریٹ تھے تو کیا سیکورٹی تھریٹس جو تھے ان کو ایڈریس نہیں کیا جا سکتا تھا؟ رات 12 بجے ہی اعلان کر دیتے کہ جی صبح انٹرنیٹ بند ہونا ہے. کیا وہ سیکورٹی تھریٹس جو ہیں وہ اچانک صبح 5 بجے آ گئے؟ یہ نہیں ہوتا. سیکورٹی کی رپورٹس جو ہیں وہ جنریٹ ہو کے وہ نیچے سے اوپر تک جاتی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ یہ تھریٹ سے یہ جو 5 بجے صبح لوگ اٹھے ہیں، یعنی رات گئے تک یہ تردیدیں کرتے رہے کہ جناب کوئی ایسی بات نہیں ہے. پی ٹی اے کی طرف سے جو ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی طرف سے تردید آئی، الیکشن کمیشن کی طرف سے تردید آئی، حکومت کی طرف سے تردید آئی. تو جہاں تک امریکہ کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ خالی امریکہ نہیں، یورپی یونین کی جانب سے بھی یہ سوال ہے. یہ پاکستان کے اندر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور جس انتخابات میں تحقیقات کا اور جو دھاندلی کا جتنا کا یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا ہے، یعنی رات 10 بجے سے لے کر صبح 8 بجے تک تو جناب
جو ہے وہ 10-11 سے لے کے صبح 8 بجے تک رزلٹ ہی رکے رہے ہیں. تو اتنا ٹائم تو نہیں لگتا رزلٹس میں, ہمیں بھی اتنا عرصہ ہو گیا ہے جو ہے وہ انتخابات کو دیکھتے ہوئے. تو یہ بہرحال ایک بہت بڑا فیلئر ہے, اور اس وجہ سے جو ہے وہ امریکہ, یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی امریکہ کی جو ہے وہ کوئی نہیں ہے اور ہم جو ہے بالکل سائڈ پر ہیں, ایسی بات نہیں ہے. امریکہ کا جو ہے وہ باقاعدہ کمنٹ کرنا بنتا ہے. نہیں, وہ انٹرسٹ ہے بھائی اس کا. بنتا کیا ہے, مطلب یہ ہے کہ آپ IMF, ورلڈ بینک اور دیگر اداروں کے آگے جناب آپ ان سے پیسے لے کے معاملات کو چلاتے ہیں. آپ انڈکلیئرڈ جو ان کے حوالے سے وہ جو امریکن سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جی انڈکلیئرڈ ہمارے جو فیصلے ہیں یہ مانے جاتے ہیں, تسلیم کیے جاتے ہیں, اور بدقسمتی سے ہمیں سرنگوں ہونا پڑتا ہے اپنی معاشی مجبوریوں کی وجہ سے IMF کے آگے. IMF ہی کال کو کہہ دے. جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے کہ اگر امریکہ تنقید کر رہا ہے تو ہمیں اسے قبول کرنی ہے, تو سجاد ترین صاحب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ ہی اب یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات ہونی چاہیے, تو کیا نگران حکومت کو کوئی کمیشن بنانی چاہیے اس پہ؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ سب سے پہلے سوال یہ بنتا ہے یہ امریکی کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے؟ سر میرا بھی یہی سوال. میں ہمارے ملک میں یہ کہتے ہیں کہ ان کو فلسطین یاد نہیں آ رہا, لیکن فلسطین میں بچے فاروق مار بھٹی رہے ہیں, صاحب ان کی اس نسل کی کشی کر رہے کر ہیں, اس کی وضاحت دے رہے ہیں کہ ہم مجبور ہیں. کہ وہ نسل کشی وہاں ہو رہی ہے, وہاں امریکہ کو یاد نہیں آتا, وہاں امریکہ کا کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. یہاں انتخابات امریکی کون ہوتی ہیں یہاں بات کرنے والے, اور جو انٹرنیٹ بند کیے گئے میں سمجھتا ہوں وہ ملک کو محفوظ بنانے کے لیے. سر بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں ہم مجبور ہیں ان کی تنقید سننے کے لیے. جو سیکورٹی کے ادارے ہوتے ہیں وہ لاسٹ ٹائم پر پرائم منسٹر کو بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے اس روڈ پہ نہیں جانا, آپ نے اس روڈ سے جانا ہے. یہ لاسٹ ٹائم پر چیزیں ہوتی ہیں, یہ نہیں ہوتا کہ 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے پہلے بتا دیا جائے کہ انٹرنیٹ. بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو اب بہت سارے لوگوں کو نہیں بتائے جاتے. ہمارا ملک جو ہے وہ ایسی صورتحال میں ہے کہ الیکشن سے 2 دن پہلے آپ دیکھیں کہ کیا ہوا بلوچستان میں. بلوچستان میں وہ الیکشن 7 تاریخ کے واقعات ہمارے لوگوں کے الیکشن کے دفاتر تھے, وہاں پر کیا ہوا, کیا ہم نے اپنے لوگوں کو جانے دینی ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرنیٹ بالکل ٹھیک بند کیا گیا ہے, لیکن یہ جو ہے نا کہ بھائی رزلٹ کی تاخیر یعنی آپ اس بات سے سر ایگری کر رہے ہیں کہ جنہوں نے نکلنا تھا وہ نکلے ہیں. امریکنز کون ہیں یہ معاملات میں مداخلہ؟ کیا امریکنز جو ہیں وہ ان کو فلسطین نہیں نظر آتا جہاں اتنا ظلم وہ کر رہے ہیں, اس پہ وہ ان کے ساتھ سر بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم مرہون منت ہیں امریکہ کی امداد کے, تو ہمیں سننی پڑے گی یہ تنقید. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو گاؤں کا نمبردار ہے نا, اس کے آگے آپ جو ہے وہ ہے اس وقت دنیا کا نمبردار. تو نمبردار کے سامنے چیزیں جو ہیں وہ آپ نے سرنڈر کی ہوئی ہیں ماضی میں. اچھا چلے سر اب تو سن لی نا, ہم نے تنقید سن لی, تو اب کیا ہمیں ان کی ڈیمانڈ پہ تحقیقات؟ نہیں, ہمیں ان کی ڈیمانڈ پہ نہیں کرنی چاہیے. ہمارے اپنے ادارے ہیں. سب سے پہلے تو پاکستان کا جو ووٹرز ہے, پاکستان کا جو ووٹر جس نے ووٹ کا اپنا جو اس کا مینڈیٹ ہے, جو اس وقت بھی کورٹس میں ہے اور جو اس وقت بھی کہہ رہا ہے کہ جی تحقیقات کروائی جائے, پتہ کیا جائے, جو فارم لے کر پھر رہے ہیں اور ان کے رزلٹس جو ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ کنسالیڈیٹ نہیں ہو سکے, تو وہ ضرورت ہے کہ اس پر جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان اپنے طور پر ایک جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ ہر الیکشن میں ہی ہوتا ہے. خان صاحب نے کہا تھا 4 حلقے کھولیں, 35 پنچر شروع ہی سر سارے فساد شروع اس 4 حلقوں والی بات سے تھا. کہتے تھے کہاں گئے وہ 35 پنچر, 4 حلقے کھولیں, سپریم کورٹ میں کمیشن بنا, وہاں ریجیکٹ ہو گئے. یہ ہر الیکشن میں یہ بات ہوتی ہے. میں نے لیکن ان 4 حلقوں سے سر پروف تو کچھ نہیں ہوا تھا. ضیاء الحق ایک آدمی تھا, اس کا ریفرنڈم ہوا, اس کے ریفرنڈم میں لیکن سجاد ترین صاحب اس میں ایک بات اور بھی دیکھیں کہ جو فارم 45 ہے جس کے اوپر وہ سٹینڈ کر رہے ہیں, فارم 45 جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ عمران خان کے 40 حلقے جو تھے وہ اس کے مطابق نہیں تھے. اچھا سر آپ کو بھی میں انٹرپٹ کر رہی ہوں. عتیق صاحب یہ فارم 45 47 ان دونوں میں سے آپ کے نزدیک کون سا زیادہ اتھارٹیٹیو ہے, ان کی قانونی حیثیت ذرا سر مینشن کیجئے گا. اگر آپ اجازت دیں تو ایک آن لائٹر نوٹ میں ضرور دیکھیں, ہمارا جو الیکٹورل پروسیس ہے یا الیکشن کا پروسیس ہے وہ دھاندلی کے الزامات اور کسی کمیشن بنانے کے حوالے سے جب تک نہ کام کیا جائے وہ مکمل نہیں ہوتا. تو جب تک یہ سلسلہ نہیں ہوگا, دھاندلی کے الزامات نہیں لگیں گے اور اس پر کمیشن نہیں بنے گا, ہمارا الیکٹورل پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. اب آتے ہیں آپ کی بات کی طرف. ٹرمپ نے الزامات لگائے, ٹرمپ نے کہا کہ دھاندلی ہوئی امریکہ میں. سر ہم تو اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ اس وقت ہماری جو نئی تاریخ رقم جسے کہا جا رہا ہے کہ جیتنے والا بھی کہہ رہا ہے کہ میں سیٹ نہیں جیتا, اب آگے بتا دیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے لگایا نا الزامات, بالکل ریگنگ ہوئی, گلوبلی ہوتی ہے ریگنگ, ہم اس چیز کو مینشن کرتے ہیں. عتیق صاحب کنٹینیو کیجئے. لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ فارم 45 اور فارم 47 کے حوالے سے اب میٹر چونکہ جو ہے وہ سب جوڈس ہوتے چلے جا رہے ہیں. کچھ الیکشن کمیشن میں پینڈنگ ہے,
کچھ جو ہے وہ ہائی کورٹس میں بھی اب جو ہے وہ ریٹ پٹیشنز فائل کر دی گئی ہیں. آتھینٹسٹی تو ڈیفینیٹلی کورٹس جو ہے وہ کریں گی. باقی جو فارم 45 ہے ظاہر ہے وہ پولنگ ایجنٹس تھے تمام پارٹیز کے, انہوں نے کلیکٹ کیے ہیں اور ان میں ہر پولنگ اسٹیشن سے ریزلٹ مرتب ہوا ہے. کاؤنٹنگ ہونے کے بعد وہ تمام لوگوں کو فارم 45 دیا گیا ہے اور اس کے بعد کلیکٹیولی ریزلٹ جو ہے وہ 47 پہ گیا ہے. اب کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ فارم 47 پہ جو ہے وہ رد و بدل کی گئی ہے. تو ان دونوں معاملات کو ظاہر ہے دونوں فارمز الیکشن سے ریلیٹڈ ہیں. پولنگ آفیسر جو ہمارے تھے ان کے پاس سے جب وہ پریزائڈنگ آفیسر سے وہاں سے لیے گئے, پولنگ ایجنٹس نے لیے, انہوں نے پھر وہاں سے جا کے تمام کلیکٹ کر کے آگے سبمٹ کروانے تھے اور الٹیمیٹلی فارم 47 پہ جو ہے وہ ڈکلیئر ہونا تھا ریزلٹ فائنلی. تو دونوں کی امپورٹنس اپنی جگہ پہ ہے, اس پہ تو ظاہر ہے کورٹس فیصلہ کریں گی. باقی چونکہ کلیکٹیولی تمام 45 پہ ہر پولنگ اسٹیشن سے ریزلٹ کلیکٹ ہوا ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ وائپ آؤٹ نہیں کر سکتے, اس کو نیگیٹ نہیں کر سکتے, اس کی اہمیت مسلمہ ہے. اور اچھا عتیق صاحب, یہاں میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں سر. ابھی جس طرح سے اتحاد کی ہم پہلے بات کر رہے تھے, پی ٹی آئی اور ایم ڈبلیو ایم کا اتحاد, تو ایم ڈبلیو ایم نے تو کہا جا رہا ہے کہ پیپرز نہیں جمع کرائے. اسپیشل سیٹس کے معاملے پہ میں ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں, تو پھر سر اسپیشل سیٹس پہ ان کا کیا سٹانس ہوگا؟ دیکھیں نا, جب آپ دیکھیں یہ تمام لوگ آزاد جو ہیں وہ ود ان جو پرسکرائب ٹائم ہے اس میں شامل ہوں گے اور اس جماعت کی پھر بطور جماعت جو ہے وہ نمبر اس کی سیٹس کا بڑھے گا اور وہاں پر پھر ان کو جو ہے یہ آتھرائزیشن ملے گی کہ وہ سیٹس کے حوالے سے اپلائی کریں گے. باقی جہاں تک آپ کی بات ہے وہ ایک ٹیکنیکل اور لیگل میٹر ہے, اس پہ پھر لیگل ہمارے ہاں ایک یہ بھی بڑا رواج ہے کہ آگ لگے پر کنواں کھودا جاتا ہے. اس وقت یہ چیزیں سامنے آئیں گی کہ اس وقت اب کیا کیا جائے کہ اس جماعت کے پاس تو اتنی اہلیت نہیں تھی اور انہوں نے اپلائی نہیں کیا, تو اب چونکہ یہ تمام لوگ اس میں شامل ہو جائیں گے تو اس کی پھر جو اسٹرینتھ ہے جو پارلیمنٹ کے اندر ہے, نیشنل اسمبلی کے اندر اور پروونشل اسمبلی کے اندر, وہ بڑھے گی. تو اس کے بعد اس کا رائٹ ایکرو کرے گا, جیسے ہم لیگل سینس میں کہتے ہیں کہ اس وقت ان کا لوکس اسٹینڈ آئے بنے گا, تو وہاں پر پھر دیکھا جائے گا کہ اب اس کو کیا کیا جائے. ٹھیک ہو گیا سر. جی جی سر, اس میں ایک آپ کو بات بتا جی دوں, سر ضرور. لسٹ ہے نا اسپیشل کی, وہ بعد میں بھی جمع کرائی جا سکتی ہے. یہ جو 8 کے انتخابات 13 کے انتخابات میں اس میں مسلم لیگ نون نے بہت سیٹیں زیادہ لے لی تھی, تو اسپیشل سیٹیں انہوں نے کم دی ہوئی تھی, تو انہوں نے بعد میں پھر لسٹ ایک دے دی, کلیم کر لی. ٹھیک ہے. اچھا بھٹی صاحب, سجاد ترین صاحب نے بڑا پیارا پوائنٹ اٹھایا تھا کہ امریکہ میں ریگنگ ہوتی ہے, امریکہ میں دھاندلی کے الزامات لگائے جاتے ہیں, ٹرمپ نے لگائے تھے, ہم نے تو اس پہ کمنٹ نہیں کیا تھا, ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ تحقیقاتی کمیشن بنائیں, یا ہم کہہ نہیں سکتے تھے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ بے شک اس سے سجاد ترین جو ہے وہ میرے بھائی ہیں, یہ اتفاق نہ کریں, لیکن آپ پہ جو ہے وہ اس سے نہیں نکل سکتے. ابھی تک جو ہے ہم وہاں پہ بیٹھے ہیں, ہمیں بہت ساری ایون دین آپ باقی تو چھوڑ دیں. بات یہ ہے اگر امریکہ جو ہے وہ پاکستان میں اس کی کسی قسم کی مداخلت اور معاملات نہیں ہیں, تو پھر جو ہے مجھے یہ بتائیں نا کہ سارے ڈیسیژن جو ہیں بہت سارے جو ہے ہم ان کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ ہم کیوں دیکھتے ہیں کہ جی جو وہ کہے گا ہم وہ کریں گے؟ اگر ہم امریکہ کے کہنے کے اوپر نہ کرتے تو افغانستان کی جنگ تو ہماری جنگ ہی نہیں تھی جس میں ہم کودے تھے. پھر ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دہشت گردی کے حوالے سے اس قوم نے 70,000 کے قریب بلکہ 1 لاکھ کے قریب جو ہے سولین اور ہماری آرم فورسز کے لوگوں نے اس دھرتی ماں کے لیے جو قربانیاں دی ہیں, اس میں تو دیکھیں بات یہ اس میں کیا تھا, اس میں جی امریکہ بہادر نے کہہ دیا. بات آپ کی ویلڈ ہے. ترین صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں, بھٹی صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ ہم امریکہ کی کیونکہ ماضی میں باتیں مانتے ہیں, تو آپ بھی مانیں یار, کہیں تو سٹاپ کرنا ہے نا, کسی نے تو سٹاپ کرنا ہے نا. یہ تھوڑا ہے کہ اب جب سے ہم آنے والی اپنی نسلوں کو بھی کہیں جی امریکہ بہادر یہ کہہ رہے ہیں تو ہم کریں, کیوں ہم مانیں؟ کہیں تو سٹاپ ہونا ہے. انہوں نے جو جہاد افغانستان کی بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ جہاد افغانستان یہ سر ہماری یہ پوزیشن ہے کہ ہم انہیں روک سکیں. فیصلہ تھا اور ضیاء الحق کے اس تباہ کن فیصلے کی وجہ سے اس قوم نے بہت زیادہ نقصان برداشت. سر ہماری پوزیشن ہے امریکہ کی نہ مانیں. سر دیکھیں اب بات یہ ہے کہ ہم انکار کریں گے تو اپنی پوزیشن بنائیں گے نا, اگر ہم انکار نہیں کریں گے تو کیسے پوزیشن بنائیں گے؟ ہمیں انکار کرنا چاہیے, امریکہ کی کوئی بات ہمیں نہیں ماننی چاہیے. تو پھر اس کے لیے ایک بات میں سر جی بول دیں, لاسٹ منٹ ہے, بولیے پلیز. عمر دیکھیں بات, میں دونوں سینئرز ہیں میرے, میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم امریکہ کے کہنے پر نہ یہ معاملات کریں, ہم ہماری پبلک جو 25 کروڑ عوام ہے ان کے سامنے رکھیں کہ یہ جو اتنے پیسے سرکار کا خرچ ہوا ہے, ان کے پیٹ کاٹ کے جو ہم نے الیکشن کروایا ہے,
اگر یہ الیکشن فری اینڈ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے, اس میں ریگنگ ہوئی ہے, تو ہم ان کے لیے, ان کے کہنے پہ, ان کے مطالبے پہ, اچھا ان کے لیے جو ہے کمیشن بنانا ضروری ہے. بھٹی صاحب آپ بھی کمپلیٹ کر دیں بات, پھر مجھے کلوزنگ کی جانب پڑنا ہے. دیکھیں ہم تو ہر الیکشن میں یہ کرتے ہیں, وہ 35 پنچر نہیں ہوئے تھے, دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بدترین, دیکھیں یہ ابھی بھی کچھ نہیں نکلے. دیکھیں بات یہ ہے کہ نکلے گا کیوں نہیں, آپ نے عوام کے مینڈیٹ کی جہاں جہاں توہین کی ہے, اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ خود مسلم لیگ نون کے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم نہیں جیتے ہوئے, خود جو ہے وہ اپنا جماعت اسلامی نے کہا ہے کہ ہم نہیں جیتے ہوئے, لوگ کھڑے ہوئے ہیں, آرز نے ریزائن کیے ہیں. لیکن سر یہی بات ہے نا کہ جس طرح سے میں پہلے کہی تھی کہ جہاں یہ ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے, وہیں یہ شاید جمہوریت اور انتخابات کا حسن بھی کہا جاتا ہے اس کو, کہ ہمیشہ یہی باتیں ہوتی ہیں, ریگنگ ہوئی ہے, دھاندلی ہوئی ہے, الزامات لگائے جاتے ہیں, جی کمیشن بنایا جائے, لیکن پھر وہی بات کہ 4 حلقوں سے بھی نکلا کچھ نہیں تھا. کلوزنگ کی جانب بڑھنا ہے. کیا نگران حکومت کو عام انتخابات میں دھاندلی کے خلاف عدالتی تحقیقاتی کمیشن بنانا چاہیے؟ 70% یہی ڈیمانڈ کریں, جبکہ 30% کی ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیے سے آگاہ کیا. ناظرین آپ سے اجازت لیں گے اللہ نے کے بعد.